अस्सलाम वालेकुम। आज हम किरदार साजी और तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के अंदर आला मुकाम हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और दूसरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम 5th जनरेशन वॉर का विक्टिम बन चुके हैं। इसके लिए हमारा मीडिया जो है वो क्या कर रहा है। नाजरीन, जब भी मैं कलम उठाता हूँ तो वक्त की कैद जो है वो आड़े आती है। जी तो चाहता है कि बहुत तफसील के साथ जिन जिन हुकूमतों ने और लोगों ने कैसे कैसे मुआहदे करके हमारे वतन अज़ीज़ को इस हालत तक पहुँचाया कि आज हम कर्ज़ों के बोझ के तले दबे हुए हैं और अपने फ़ैसले ख़ुद भी नहीं कर पाते, सारा कुछ तफसील से बयान करूं। लेकिन वही जो मैंने कहा कि वक्त बहुत ही कम होता है। बहरहाल ये जो कुछ भी किया ये हमारे अपनों ने किया, कभी हुकूमत में आके और कभी हुकूमत से बाहर बैठ के अपने वसाइल के बलबूते पे पाकिस्तान को लूटा। और बाकिरदार लोग ऐसे नहीं किया करते। नाजरीन, आज जो आप दुनिया देख रहे हैं, चंद सालों के बाद दुनिया का नक्शा बिल्कुल तब्दील हो चुका होगा। इस वक्त इकनॉमिक पावर बनने के लिए हर कोई मुल्क जो है अपने ब्लॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपसे किरदार की अहमियत के कुछ वाक़यात बयान करूं ताकि आपको इल्म हो सके कि इस वक्त हमारा बहसियत मजमूई किरदार जो है वो क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या है और इदारों के लेवल पे जो ना वो क्या है। दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने एक मॉडल जो है वो पेश करूंगा जो कि करैक्टर बिल्डिंग यानी किरदार साजी और या करैक्टर फॉर्मेशन के बारे में होगा। वो मॉडल मैंने अपने डिफरेंट कोर्सेज़ में कई मुल्कों के अंदर वर्कशॉप्स के अंदर सेमिनार्स जो कंडक्ट किए गए वहाँ मैंने पेश किया और उससे बहुत लंबी बहस जो ना हुई, मैं वो मॉडल आपके सामने पेश करूँगा। किरदार यानी करैक्टर जो है वो कितना अहम है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब यानी कुरान पाक में जो मेजर थीम रखी है वो किरदार साजी पे है। और उसके बाद खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, तालीमात हैं, उनका बुनियादी नुक्ता भी किरदार साजी है। उसके बाद अगर आप सूफिया इकराम और बुज़ुर्गों की ज़िंदगी का अहवाल पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि वो किस तरीके से सारी दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए फैल गए और उनका तरीक़ेकार भी इंडिविजुअल करैक्टर पे जो है वो था कि कैसे इंसान को आला पाया का इंसान यानी आला किरदार वाला शख्स जो है ना वो बनाया जा सकता है। इससे आप इस किरदार साजी की या आला किरदार होने की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा करें। किरदार कहते किसे हैं ये हम थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेते हैं या इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। किरदार जो है नाजरीन वो है किसी भी शख्स का रियल सेल्फ कि एक्चुअली वो इंसान क्या है। अगर उसका कंडक्ट एंड बिहेवियर ऐसी जगह पे जहाँ के उसको कोई नहीं देख रहा, वो इस तरह हो कि वो अखलाकी पाबंदियों, मुआशरती पाबंदियों और जो वहाँ के क़वानीन हैं उन पे अमल करता हुआ करे तो वो आला किरदार का मालिक शख्स है। लेकिन जो ही ऐसा हो कि उसको कोई देख नहीं रहा और वो ऐसी हरकतें करे
جو کہ غیر اخلاقی ہوں اور معاشرتی طور پہ اس پہ پابندیاں لگی ہوں تو وہ شخص اعلیٰ کردار کا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، میں فلیش بیک کرتا ہوں اور 1960s کی بات کرتا ہوں۔ 1960s میں ہمارا معاشرہ بہت ہی اعلیٰ ویلیوز کا مالک ہوتا تھا، لیکن جو نقطہ ہے جو کہ میری ریسرچ ہے اور میں نے بہت سے لیکچرز جو میرے چینج مینجمنٹ پہ ہیں اور جس میں میں نے معاشرے کے اندر جو تبدیلی آئی اس کے بارے میں بات کی ہے، تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 60s میں ہم مٹیریلسٹک نہیں تھے۔ جو مادی دنیا ہے اس کی طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ کم تھا، اور اس وقت معاشرے میں عزت ان لوگوں کی ہوتی تھی جو کہ پڑھے لکھے، سچ بولنے والے یعنی جھوٹ نہ بولنے والے، رشوت نہ لینے والے، اور جو بھی ان کے کمائی کے ذرائع تھے وہ حلال اور فیئر ہوتے تھے، ان کی عزت ہوتی تھی۔ پھر 1970s میں جب کہ مڈل ایسٹ میں بھی بہت چینجز آئیں اور وہاں کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، ہمارے لوگ وہاں جا کے کام کرنا شروع ہوئے، ہمارے ہاں بھی حکومتیں بدل گئیں اور ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ لے کے آئیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر شارپ ڈکلائن آیا اور اس نے ہمیں بہت ہی نقصان پہنچایا۔ ناظرین، یہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں تقریباً تباہی کے دہانے پہ، اس میں صرف اور صرف قصور حکومتوں کا نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ کچھ ایسا بھی ہے کہ مختلف ممالک جیسے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، بھارت ہے، ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کمزور کر کے یہ جو ایک اہم ترین جگہ پہ واقع ملک ہے اس سے اپنے فوائد جو ہے وہ حاصل کیے جائیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر 5th جنریشن وار کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کس طرح NGOs بنا کے اپنا ایجنڈا جو ہے یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات میں ناظرین آپ کو یہاں اس موقع پہ کہتا چلوں کہ اعلیٰ کردار سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ جہاں کے لوگ جو ہے وہ اعلیٰ کردار کے مالک نہیں ہوتی، وہ قومیں نہیں بنتی، وہ قومیں جو ہے اقوام عالم میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ اس وقت اگر آپ گرین پاسپورٹ کے ساتھ دنیا میں ٹریول کریں تو جو پشیمانی اور شرمندگی اور ہزیمت مختلف جگہوں پہ آپ کو اٹھانی پڑتی ہے، اس سے ہماری کب جان چھوٹے گی یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ناظرین، کردار جو ہے وہ انڈیویجول بھی ہوتا ہے، آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے، معاشرے کا ہوتا ہے، قوموں کا کردار ہوتا ہے، اور جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو پھر وہ انڈیویجول سے لے کے اداروں سے لے کے ملک تک جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ 5th جنریشن وار کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ کس طریقے ہیں، کہ آپ ابتدائی جو تعلیم ہے یعنی پرائمری اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے سلیبس سے ایسی چیزیں نکال دیں جس سے کہ بچوں کی کردار سازی ہو سکتی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ میرٹ جو نا ختم کر دیا جائے۔ میرٹ اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تو ہر نقطہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لیے ایک ویڈیو کی ضرورت ہوگی۔ میں صرف اور صرف آپ کے ساتھ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کروں گا کہ کس طریقے کے ساتھ ہمارا ملک وطن عزیز جو ہے وہ کردار میں بہت
نیچے جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مورل ویلیوز کو جو ہے وہ غیر انسانی قرار دے کے اس پہ پابندیاں لگانے کی کوشش جو ہے وہ کئی سالوں سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ چند سال پہلے انہیں کہ جی خواتین کو ایکول رائٹس جو نہ ملنے چاہیے، وہاں بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے چند سال پہلے ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور یہ جو چند مہینے پہلے ایک خواتین نے، اور اس میں مرد حضرات بھی تھے، جلوس نکالا، میرا جسم میری مرضی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ ٹین ایجر بچیاں ایسے پوسٹرز لے کے نعرے لگا رہی تھیں کہ جو کچھ وہ نعرے لکھے ہوئے تھے آپ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس جلوس میں کون شامل تھے؟ میں نے ٹی وی اینکرز دیکھے، میں نے جامعات، اعلیٰ جامعات کی خواتین پروفیسرز کو دیکھا، اور صحافیوں کو دیکھا کہ وہ اس میں شامل تھے، اور یہ بہت ہی ایک خطرناک جو کام ہے۔ اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی کی، کہ یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا جائے، لڑکی سے لڑکی کی شادی کر دی جائے، مرد سے مرد کی شادی جو ہے نا کی جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کسی کو جو ہے نا وہ اس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو ہماری مورل ویلیوز ہیں جس کے اوپر کے معاشرہ کھڑا ہے، جو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید میں جو پوری تھیم اس پہ بنائی ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن پاک میں یہ قوم لوط کا جو واقعہ ہے وہ پڑھ لیں، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، اور اس وقت اللہ کے غضب نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا، حضرت جبرائیل کو کہا کہ ان کو پلٹ دو، اور انہوں نے اپنے ونگ کا ایک چھوٹا سا حصہ پہ ساری جو ہے قوم لوط کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور پلٹ کے سمندر میں پھینکا، اور وہ اتنا زور سے پھینکا کہ سارے لوگوں کی موت تو واقع ہوئی۔ اس جگہ کو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ بحر مردار، ڈیڈ سی۔ وہاں کوئی بھی جو ہے زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ یہ حال کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے کردار کو تباہ و برباد کرنے کے لیے این جی اوز نے کس طرح ہماری کچے ذہن کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ میں لایا ہے۔ ہمیں اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کیا؟ یہ ایک ویڈیو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی یوٹیوب پہ، جو نا ایک بہت مشہور اداکارہ ہیں جو کہ اپنا یوٹیوب چینل چلاتی ہیں۔ اس میں ایک دن ایک صاحب جو ہے وہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر میری بیگم جو ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ سونا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ ناظرین خود بتائیں کہ جب ایسی جو ہے انٹرویوز اور یوٹیوب پہ جو ہے چیزیں جو ہیں اپنے ینگ جنریشن کو، جن کے 18، 20، 24 سال کی عمر ہے، ابھی کچے ذہن ہیں، ان کو جب یہ چیزیں دکھائی جائیں گی تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیسے جو ہے نا وہ بنے گا، کیسے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا۔ یہ ہے انڈیویجول کریکٹر کی باتیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بات اس طرف بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے شروع میں کہا کہ اس میں کچھ ذمہ داری جو ہے یہ ہماری اپنی بھی ہے، وہ بہاولپور کے قریب کہیں آئل ٹینکر جو جا رہا تھا اور الٹ گیا، پیٹرول سارا باہر بہہ گیا، اور مسجد کا سپیکر استعمال کر کے اعلان کیا گیا
کہ گھر سے برتن لے کے آؤ اور پیٹرول جو ہے نا وہ لوٹ کے لے جاؤ۔ وہیں کہیں ایک ٹرک الٹ گیا تھا جس میں تربوز تھے، تو قریبی گاؤں کے لوگوں نے بجائے اس کے مدد کرتے اور تربوز اس کی جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھے کرتے، سارے تربوز جو ہے نا وہ لوٹ کے لے گئے۔ تو یہ ہے ہمارا انڈیویجول کریکٹر۔ اسی طرح اب ہم مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں۔ اسمبلیوں کے اندر جب بھی قانون بناتے ہیں تو ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے کہ کچھ لوگوں کو جن کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں ان کو فائدہ پہنچے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قوانین بنے وہ جو مورل ویلیوز ہیں اور جسٹ اور فیئرنیس پہ جو بنے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کیا کیا جاتا ہے؟ SROs جاری کیا جاتا ہے، FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو جاری کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا یہ ایک پروڈکٹ ہے، اس پہ جو ڈیوٹی ہے وہ سے کہ جی 10% ہے، اور اب میرا شپ آیا ہے، اس میں میرا مال ہے اور میں نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے SRO جو ہے وہ جاری کروایا ہے کہ جی اس پہ ڈیوٹی جو ہے 10% نہیں صرف 3% ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور ڈیوٹی 3% ہو جاتی ہے، سارا مال اتر کے میرے ویئر ہاؤسز میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ایک فائل پیش ہوتی ہے کہ نہیں جی وہ 10% ہی ڈیوٹی ٹھیک تھی، اس آرڈر کو وڈرا کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ ظرفی کی بات نہیں، اعلیٰ کردار والی قومیں ایسے نہیں کرتی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی اور پھر تاجر مل کے جو ہے وہ کس طریقے سے یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بد کرداری ہے۔ اس میں سارا دیکھیں کہ میڈیا کا کردار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیا ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کم ہی کرتا ہے، اور میں آپ کو اگر اور چلا جاؤں ایریاز کی طرف، جیسے میڈیکل پروفیشن ہے، لیگل پروفیشن ہے، پھر یہ ٹیکس چوری ہے، تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ میرا مقصد صرف اس وقت یہ بتانا ہے کہ کردار اگر اعلیٰ ہو تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، اور پھر قومیں بھی بنتی ہیں۔ مجھے اس چیز میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ میں سمجھوں کہ ہم ایک جو ہے وہ ایسی قوم بن چکے ہیں جس کا کردار جو ہے یہ بہت ہی نیچے ہے، لوور لیول پہ ہے، اور اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے کچھ انتظامات جو ہیں وہ کریں۔ میں جو کچھ سجیشن دوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے اسکول کے بچوں کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایسے واقعات، ایسی چھوٹی چھوٹی سٹوریز شامل کرنی چاہیے جس سے ان کی کردار سازی ہو سکے، اور پھر ہر محکمے میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا ہونا چاہیے۔ اور پھر میں میڈیا کے بارے میں جو کہ اس وقت بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہوں گا کہ قوانین جو نا وہ بنائے جائیں، اور قوانین ایسے ہونے چاہیے جو کہ فیئر اور جسٹ ہوں۔ جو کچھ پابندی اذہان پہ نہیں لگنی چاہیے، جو کچھ کہنا چاہیے وہ کہے، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر، اور ایسی باتیں جس سے کہ وطن عزیز کو نقصان پہنچے وہ اس کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کے لیے ایک اکیڈمی بنانے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص جو مین سٹریم میڈیا میں ٹیلی ویژن پہ اینکر بننا چاہتا ہے یا پروگرام پیش کرنا چاہتا ہے، وہاں سے اس کو
کورس جو ہے وہ کروایا جائے اور کورس کروانے کے بعد اس کو لائسنس دیا جائے. اور اگر وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسے پروگرام کرے، جھوٹ بولے یا ایسے پروگرام کرے جس سے ملک کو نقصان پہنچے، تو اس کا لائسنس کینسل کر کے اس کو مین سٹریم میڈیا سے ہٹا دیا جائے. اور بیوروکریسی کے اندر جو ہے یہ ناظرین، میں ہمت کر کے کہتا ہی چلوں کہ کچھ 2 نمبر قسم کی خواتین کا بہت اہم رول ہے. یہ جو بھی گورنمنٹ ہے، جس کی بھی گورنمنٹ ہے، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے. اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. بعض دفعہ باہر سے خواتین آ کے یہاں رہتی ہیں، بعض دفعہ یہاں کی خواتین ہیں، اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. یہ میں اس پہ، چونکہ یہ ایریا بہت گندا ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ جو ہے نا وہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. میں ناظرین آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کرنے کی جو لذت ہے، کبھی اس کو انجوائے کر کے دیکھیں. یہ جو گناہ کی لذت ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. گناہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. لیکن گناہ نہ کرنے کی جو لذت ہے اور اس سے جتنا اطمینان آپ کو حاصل ہوتا ہے اور جتنی کامیابیاں آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ لاجواب ہیں. یہ بات آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. میں آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سچ بولنا شروع کریں. یہ پہلا قدم ہے کردار سازی کی طرف. گھر میں اپنے بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں. ہم یہ کریں گے تو اس فاسٹلی چینجنگ ورلڈ میں جو ہے وہ ہم اپنا سر اٹھا کے چل سکیں گے، جی سکیں گے، یا اقوام عالم میں ہمارا ملک جو ہے اس کا کوئی مقام ہوگا. میں انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گا دوسری ویڈیو کے ساتھ، جو کہ کریکٹر بلڈنگ یا کریکٹر فارمیشن کی طرف ہوگی. اس میں ہم اپنا وہ ماڈل ڈسکس کریں گے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. مع السلامہ.